हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आखिर खामोशी तोड़ दी। अलीमा खान और पीटीआई क़यादत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। मोहसिन नकवी को पीटीआई का मोहसिन करार दे दिया। मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल से बानी पीटीआई को रिहा करने की बात का इंकशाफ भी कर दिया। मोहसिन नकवी का जवाब भी आ गया। अलीमा खान को बानी के इलाज में ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। एहतजाज खत्म ना करने पर पीटीआई को सख्त वार्निंग भी दे दी। मोहसिन नकवी के पीटीआई से राब्तों के इंकशाफ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल आ सकता है। इन तमाम सियासी इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज MNA शेर अफजल मरवत साहब। इसके अलावा पीटीआई का धरना जारी, वजीर आला KP धरने में मौजूद। पेशावर हाईकोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा को बंद रास्ते खोलने का बड़ा हुक्म दे दिया। एहतजाज करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट पर एक और FIR कट गई। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और दुनिया क्रिकेट के 14 साबिक बैनुल अक़वामी कप्तान भी बानी पीटीआई के हक में बोल पड़े। गवास्कर, नासिर हुसैन, ग्रेग चैपल ने पाकिस्तान की हुकूमत से खत लिखकर बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। इस पर भी बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं ओवरऑल सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, और हमारे साथ MNA शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, आगाज मैं करूंगी, अली अमीन जो हैं वो इतने अरसे बाद नजर आए और उन्होंने आते ही जो है वो धुआंधार बयान जो है वो दे दिए। आप भी अलीमा खान के हवाले से अक्सर बात करते आए हैं, मुझे बताएं, अली अमीन तो यहां तक इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि जो खान साहब के इलाज में ताखीर हुई है वो भी अलीमा खान की वजह से। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। अली अमीन खान जो है वो आजकल यकीनन मीडिया के सामने बड़े मसरूफ है। हाँ जी। जब मैं उसका बईख्वा हूँ, मुझे पता है ना, इस शख्स ने बावजूद उसके कि मैं भी उनको कह रहा था कि वजारत आला से इस्तीफा न दो, मैंने उनको यही दलील दी कि खान को जिस तरीके से उनको कायल किया जाता है तो लिहाजा मैंने कहा आप खुद मिलने के बाद फैसला करें। लेकिन इसने कहा मुझ पे इल्जाम लगेगा कि मैंने खान की दी हुई अमानत में खयानत की है, और बगैर सोचे उसने इस नशिश को जो है इस्तीफा दे दिया। जो इनके साथ हुआ ना, इससे ज्यादा मेरे साथ हुआ। अच्छा। जो मैंने किया था 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी तक, और जो ये सारे बुज़दिल लोग बाहर निकले तो इन्होंने सबसे पहले मुझे रास्ते का कांटा समझ लिया। अब अली अमीन खान जब वज़ीर आला बने, सब ने इनसे करोड़ों खाए, सब ने। किसी ने वकला के नाम पे लूटाए, किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे लूटाए, किसी ने जो है किसके नाम पे ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे। नई बात बता रहे हैं, जरा थोड़ी सी अगर जब अली अमीन खान से आप इंटरव्यू करें तो उसको कहें जरा कुछ और हक़ाइक़ भी इस वक्त तो आप हमारे हाथ चढ़े हुए हैं ना, तो हम तो आपसे आप ही बता दें। और आपको पता भी, अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, किसने की या कराई गई है, मरवा साहब ऐसे जाने नहीं देंगे। अच्छा, जरा तो अली अमीन खान जो है, ये सारे जितने वर्कर पकड़े गए उनके वकला का बंदोबस्त किया, उनके जमानतनामे भरे करोड़ों में। जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल से कैद हुए उनके खानदान को हर महीने जो है राशन और नकद दिया करते थे। जो शहीद हुए हर एक घर में 1-1 करोड़ दिए। जितने जुलूस हुए किसी एक आदमी ने 1 रुपए का चंदा नहीं दिया, सब ये स्पॉन्सर करता था। डीजल, पेट्रोल, लोगों को लाना, खाना देना, नाश्ता देना। फिर कभी डी चौक पे लोगों को ला रहा है, कभी लाहौर ले जा रहा है, कभी संजानी, कभी किधर। उसका सिला उसको जो मिला वो वाकई हार्ट ब्रेकिंग है, हार्ट व्रेंचिंग है। इसके बाद जो है हुकूमत की तब्दीली के बाद भी पीटीआई की सोशल मीडिया ने उसकी ट्रोलिंग जारी रखी, और गालम गलोच। इंसान है ना, कब तक बर्दाश्त कर सकता है। एक एक करके माँ सिवाय अलीमा खानम और सलमाना कमराजा के बाकी सारी पीटीआई की क़यादत, तमाम MNAs जो हैं वो पीटीआई की सोशल मीडिया के तफेल अपने ही पार्टी के बयानियों से मुतनफ़र हो चुके हैं। ये ट्रेंड वहाँ बनते हैं, बयानिए वहाँ बनते हैं। तो अली अमीन खान जो है, ये यकीन करें कि इसके पास इतने राज है और इसके पास लोगों की ऐसी कहानियां हैं कि अगर ये खुल के बताना शुरू करें, खुदा की कसम आधी पीटीआई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ये राज ये किसके, पीटीआई के लोगों को हैं या पीटीआई के बाहर वाले लोगों के हैं? सर इनके पास देखिए,
میں نے ایک دفعہ ان کو مشورہ دیا. کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے سابقہ دور میں اور اس سے پہلے دور میں کچھ کرپشن کی تھی, ان کی فائلیں آئی تھی. تو میں نے کہا کہ ان فائلوں پہ آپ متعلقہ حکام کو بھیجیں کہ یہ کارروائی کریں. کیوں آپ پی ٹی آئی کے کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کرپشن سے یاد آ گیا, ابھی تازہ کچھ 4-5 دن پہلے پشاور کی ایک شخصیت نے یہاں سے صرف 75 کروڑ کی گاڑیاں خریدی ہیں اسلام آباد سے. پشاور کے یہ حکومت کا کوئی وزیر ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہے؟ مطلب ہے کہ پیسے کمانے کے موقع آ جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے جو ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. 75 کروڑ کی گاڑیاں اسلام آباد سے اور خریدی. ان گاڑیوں کے تفصیلی نمبر, ان کی ڈیٹیل میرے پاس موجود ہیں, پروگرام کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا. جو لوگ پہلے موٹر سائیکل پہ پھرتے تھے نا, وہ اب جناب لیکسس کی جو لیٹسٹ ماڈل ہے اور مرسڈیز کی لیٹسٹ ماڈل اور BMW کی یہ جناب اور خریدنے کے لیے اسلام آباد آئے تاکہ پشاور میں کسی کو پتہ نہ چلے. یہ صرف یہ ایک نہیں ہے, میرے اپنے حلقے میں ایک پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا, اس کے تحت کوئی 12 ارب روپے کے سڑکیں بننی ہے. یہ ورلڈ بینک کی مہربانی تھی, کسی حکومت کی نہیں تھی. وہ جو لوگ جو علاقے سیلابوں سے متاثر ہوئے تھے تو ایک انہوں نے ڈونیشن دی تھی, وہ تو کوئی 160 بلین روپیز تھی, جس میں سے میرے حلقے کو 12 ارب ملے. جب علی امین خان تھے وزیر اعلیٰ تو میں اس کے پیچھے پھرتا تھا تاکہ ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے. اور یہ ورلڈ بینک جو ہے یہ پیسے کے حکومت کو دے دیتی ہے. وہاں پہ جو P&D ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, یہ انہوں نے کیا کیا, 2 سال میں یہ سب کچھ ہوا, ٹینڈر وغیرہ ہو گئے. اب جناب علی پروجیکٹ ڈائریکٹر ان پہ بیٹھ گئے کہ کمیشن دو. یہ کون بیٹھ, وزیر بیٹھ گئے؟ پروجیکٹ وزیر جو ہے نا, آج کل سلسلے جو ہیں وہ وزیر بیچارے جو ہیں وہ اتنے برسوخ نہیں ہوتے ہیں. اپنی محکموں میں جو ہے ان کی بڑی لمیٹڈ اختیار ہوتے ہیں. نہیں, یہ ٹھیکیدار میں تھوڑا سا سوری, میں حالانکہ یار انہوں نے آپ سے بہت اہم سوالات پوچھنے ہیں ربیہ نے, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن میں ذرا یہ باتیں تھوڑی سی بم شیل جو آپ گرا رہے ہیں کہ ایک بندہ آیا وہاں سے اور لگ رہا ہے کہ وزیر ہی ہوگا, آپ تو نہیں بتا رہے کہ وہاں پہ صبح کو 75 کروڑ کی گاڑیاں لے گا, پھر آپ کہہ رہے ہیں 12 روپے کہ آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ فنڈ آیا تو ٹھیکیدار بیٹھ کے کمیشن لینے کو. ہم تو سنتے تھے وزیر اور بیوروکریٹ کمیشن لیتے ہوتے ہیں, مطلب ٹھیکیدار تو اپنا بیچارہ پروفٹ لیتا ہے جو کام کا لیتا ہے. یہ کیا کہانی ذرا یہ بہت سی کہانی ہے. میں ایک اور, اب میرے حلقے میں ایک 2022 کی حکومت نے ایک پروجیکٹ اپروو کیا جس میں تقریباً 1.5 ارب روپے ایک ٹاؤن ہے نورنگ, سرائے نورنگ جو میرے حلقہ ہے اس میں لگنے تھے, اور اس ایکول اماؤنٹ لکی مروت سٹی میں لگنے تھے. میں نے خود درخواست دی ہے کہ یہ اس پروجیکٹ میں کرپشن کر رہے ہیں لوگ, یعنی کہ ٹھیکیداروں کی جو ہے اور ٹھیکیداروں کی جو ہے مسئلے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں. ترجیحات جو ہے نا یہ پی ٹی آئی میں جتنا بھی ہے نا, سب کچھ توجہ اسی پہ ہے کہ جتنا ٹائم ملے نا اس میں بالائی کھا لیں, باقی نہ کسی کو خان کی رہائی کی پرواہ ہے, نہ کوئی اس کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے. اور جناب علی ہر طرف سے, یہ نہیں ہے کہ کوئی مقدس بھی ہے, ہر طرف سے چینا جھپٹی اور کھاؤ اور مال بناؤ, اور یہ چل رہا ہے. یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. یہ جو دھرنوں پہ بیٹھے ہیں, یہ دھرنوں سے خان رہا ہوتا ہے 25 لوگوں کو بٹھا کے. یہ سب صبح سویرے جب اٹھتے ہیں نا تو سارا دن یہ گزارتے ہیں اس پہ, کیونکہ رات کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے نا اس دن تو وہ آپ کی احتساب کرتی ہیں کیا کیا ہے, اپنی رپورٹ لگاؤ, اپنی کارکردگی دکھاؤ. کارکردگی یہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے. تو یہ جو اس پہ بیٹھے ہیں دھرنوں پہ, یہ 5-6 دن سے تو بلو ایریا سوری ریڈ زون بند تھا. جس انداز میں یہ, اور یہ سوشل میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے اب اس نے پریکٹیکلی اتنی مناپلی قائم کی ہے کہ آج جو محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بیرسٹر گور صاحب نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے, وہ بھی ان کی ڈر سے نہیں دیا ہے. اچھا, اور اگر بیرسٹر گور صاحب کو بلایا تھا اور نہیں گئے تھے, اور یہ بتا بھی نہیں پائیں گے کہ کیوں نہیں گیا تھا, کس شخصیت نے روکا تھا,
یہ کہاں پہ نہیں گئے تھے سوری؟ آپ نے محسن نقوی صاحب کی انہوں نے کہا جی آئے ڈاکٹروں کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کو لا کے نہیں گئے. اوکے پمز نہیں جیل. اچھا جیل بلایا تھا. انہیں سے ڈر کے نہیں گئے سوشل میڈیا سے؟ سوشل میڈیا نہیں, سوشل میڈیا کے بھی کچھ لوگ ہوتے نا جو یہ کرتے ہیں, باس ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے خدا کی قسم سب ڈرامے کر رہے ہیں. مروہ صاحب اگر وہ اتنا ڈرتے ہیں تو برسٹر گور سب چھوڑیں, جائیں وکالت کریں, بڑا ڈیسنٹ پیش ہے. ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اگر اف ہی سو اسکیئرڈ تو لیڈر تو نہ ہو. پھر تو خان کا چوائس ہی کر تھا, پارٹی ایسے بندے کو بنا دیا جو دو چار ٹویٹ سے ڈرتا ہے, یا کسی پارٹی کا میرا خیال آپ نام نہیں لینا چاہتے, میں لے لوں علیمہ خان صاحبہ سے ڈرتا ہے یا کسی اور سے ڈرتا ہے, تو گھر بیٹھے جائے. مطلب اگین ہی از اے ڈیسنٹ مین, میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ وہ ڈفرینٹ آدمی ہے. لیکن اگر پارٹی لیڈر, جیسے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا سوشل میڈیا کو کہا تھا بھائی آپ ہمارے باپ نہ بنیں, اگر آپ کو یاد ہو, اگر وہ یہ نہیں کر سکتے, ہمارے جیسے لوگ بھی نہیں ڈرتے, ہمیں بھی 100 لوگ باتیں کرتے, ہم وہی بات کہتے ہیں جو کہنی چاہیے, ہو سکتے رائے ٹھیک نہ ہو, غلط ہو, لیکن پھر تو مزہ تو نہ آیا خان صاحب. وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں وزیرستان میں ایک دم کی ہوئی کہ جی ہم ادھر آپریشن کر لیں گے. کچھ حالات ایسے تھے تو لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا آپریشن کے نام سے, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپریشن انہوں نے کر بھی دیا. تو لوگوں نے کہا اچھا آپریشن یہ ہوتا ہے, نے کہا یہ پھر کرو. تو اب سوشل میڈیا سے ایک وقت تک ہم ڈرتے تھے کہ یہ کوئی گالیاں نہیں دیں گے, لیکن اب تو ہم ماشاءاللہ جس دن گالیاں ان کے نہ کھا لے نا, ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے. وہ دنیا میں آپ یقین کریں, میں تھک سکن ہو گیا. نہیں تھک سکن نہیں ہوا ہوں. ویسے چرچل نے کہا تھا کہ پالیٹکس میں آنے تو یو شوڈ بی تھک سکن, اس میں کوئی ایسی کوئی خامی نہیں ہے. مراد نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کہاں پہ چلی گئی. سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ رپورٹ سے مطمئن ہے, دونوں نے ان ریکارڈ کہا ہے. محترمہ علیمہ خانم نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, آپ کو شاید علم ہوگا. جی. اب بات یہ ہے کہ یہ ورکر جو ہیں یہ کس کو مانے, کس کے بیانیے کے ساتھ چلے. یہ کنفیوژن ہے, یہ بیانیوں کا ٹکراؤ ہے, یا آپ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کیا آپ لوگوں کو جو ہے ڈائریکشن دے رہے ہیں. کسی ایک ایشو پہ آپ کو ایک بیانیے مل جائے پارٹی کا, اور یہی 2 سالوں سے کوئی ایک بھی فیصلہ, 2 سالوں میں ایک جو چینج آئی ہے نا پی ٹی آئی میں, وہ یہ آئی ہے کہ 2 سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ خاندان نے, اس کا کنفلوئنس منبع بن گیا ہے فیصلوں کا. نہ کوئی پولیٹیکل قیادت, نہ کوئی مشاورت, یہ نام دیا ہے. یہ سوالات تو انہوں نے کرنے ہیں, وہ کر لیں. میں تو یہ بتائیں مروت صاحب, آپ یہ خاندان کی بات کریں تو پھر مان لینا کہ علیمہ خان صاحبہ کا ہی جو ہے وہ کلاؤٹ ہے, وہی ایکچوئل پاور ہے. اب تو محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جتنی دفعہ بھی کوشش کی گئی وہ ہر چیز کو ویٹو کر دیتی ہیں. تو اس کا مطلب ان کا, تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ کنفیوژن ہے یا علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کچھ نہیں کرنے دیتی, تو ان کا ایک کلاؤٹ ہے, ان کی ایک فالوئنگ ہے, سوشل میڈیا ان کو مانتا ہے, باقی لوگ ان کو مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے, خان صاحب کی ایبسنس میں وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ خان صاحب کو رہا کرائیں. وہ وہاں جا کے بیٹھتی ہیں, روز ملاقات والے دن پہنچ جاتی ہیں, یا لوگوں کو جمع کرتی ہیں, پریشر ڈالنے کا کہتی ہیں. خان صاحب کے لیے کر رہی ہیں. دیکھیں ایک چیز اگر آپ دیکھ لیں نا, جتنے بھی لوگ نکلے 9 مئی کے بعد وہ سب خان صاحب کے لیے نکلے تھے. اور اس کے بعد 8 فروری کے بعد سے میڈیا نے یہ رول اپنایا ہوا ہے, سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی. انہوں نے علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کے علاوہ سب کو غدار بنایا ہوا. کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جس پہ انہوں نے ٹپا نہ لگایا ہو. ورکر کی نظروں میں کسی کی کوئی قدر رہنی نہیں دی ہے. تو لہٰذا اب حق انہی کا ہے کہ یہ دونوں احتجاج کو لیڈ کریں, کیونکہ آپ نے اپنا پروفائل تو چڑھا دیا ہے, دوسروں کو گرا دیا ہے. تو لہٰذا اب آپ لیڈ کریں. یہ پریس کانفرنسوں سے, یہ چھوٹے چھوٹے درنیوں سے, یہ اسے کیا ہوگا. دیکھیے میں نے اس دن کہا جب میں گیا علی امین خان کو ملنے کے پی ہاؤس, تو میں نے میڈیا سے میں نے کہا اسے کیا ہوگا, خان رہا ہو جائے گا, مینڈیٹ آپ کا ریکور ہوگا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریورس ہوں گی. کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ آپ نے اگر تحریک چلانی ہے, مسل دکھانے, تو آپ نے کے پی سارا بند کر دیا. چاہے نا پنجاب کو بند کریں, اسلام آباد کو بند کریں, جو طاقت کے منبع ہیں.
یہ میں آپ سے اس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، ویسے آپ کو اور سہیل آفریدی کا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تھا جب آپ ملنے گئے تھے، تو وہ بھی آپ کی کوئی کھٹپٹ چل رہی ہے، لیکن میں ایک بریک شامل کر لوں اگر، تو بریک کے بعد جو ہے اگر آپ بتانا چاہیں ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، میں شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مروت صاحب، آپ گئے تھے علی امین سے ملنے، لیکن ملاقات تو ان سے ہوئی، سہیل آفریدی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ہاتھ بھی ملایا آپ نے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، آج روز سے تقریباً بہت سارے چینل نے یہ سوال کیا، لیکن میں علی امین خان سے ملاقات کے لیے گیا، باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو سی ایم صاحب آئے ہوئے تھے۔ میں اسلام آباد کا سکونتی ہوں، ان کو میں نے چائے کھانے کا پوچھا، ہاتھ ملایا، تو میں جا رہا تھا تو فضل حکیم خان جو ہمارے فارمر منسٹر تھے، انہوں نے کہا 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھے۔ اچھا، تو میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو سی ایم صاحب چونکہ موقع تھا سوشل میڈیا کو کچھ غذا دینے کا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ فوراً نکل گئے، اور آبویسلی میں سمجھتا ہوں اس نے بعد میں میرے خلاف بیان بھی جاری کر دیا۔ اب تو چلو ہمارے درمیان بیانات کی آزادی ہو گئی ہے، تو بیانات تو میں تو اب آج کل ہوں ہی فارغ بیانات کے لیے۔ نہیں، انہوں نے آپ کا نام لے کے بیان دیا؟ ہاں، اچھا، بیان میڈیا پہ دیا نا، تو کیا اس نے میری مذمت کی کہ میں خان کے فیملی کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور الزام تراشی کرتا ہوں، اور ویسے بھی پتہ نہیں، اس نے کہا جی اس کو تو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ یہ بہرحال یہ کیا وجہ ہے کہ ویسے وہ شفیع جان صاحب بھی ملے تھے آپ سے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، بڑی اچھی آپ کی گفتگو ہوئی، سوشل میڈیا پہ کلپس بھی چلے، بڑے لوگوں نے شفیع جان صاحب کو اپریشیٹ بھی کیا، اگرچہ سوشل میڈیا پہ ان کو بھی ٹرولنگ ہوئی، تو وہ جو رویہ شفیع جان صاحب نے آپ کے ساتھ رکھا کہ ٹھیک ہے وی میں ڈس ایگری کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں مل رہا، لیکن ایز اے ہیومن بینگ ہم مل بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، یہ رویہ سہیل آفریدی صاحب نے کیوں نہیں رکھا کہ آپ ہی گئے ان کے پاس چال کے چلو کٹسی کے لیے آپ ان سے ملے، وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو کے ملے آپ سے؟ ورنہ میری کٹسی نہیں، اس نے میرے اپنے ضلع کا میرا فنڈ بند کیا ہوا ہے، میرے روڈز جو ورلڈ بینک کے تھے وہ بند ہیں، اور میرے اپنے ذاتی فنڈ میں اس کے خلاف کورٹ میں بھی گیا ہوں، بلکہ کل میری تاریخ بھی ہے ادھر عدالت میں، ہائی کورٹ میں۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو ہاتھ ملایا، ہم اتنے مطلب ہے کہ وہ تو آپ کا دشمن بھی اگر لائن میں بیٹھو، میں بھی ہوں گا مخالف، دشمن تو نہیں ہے، مخالف میں بھی جا کے اس سے ہاتھ ملوں گا، ہم تو دیہاتی لوگ جو ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا 10 بندوں سے ہاتھ ملائیں ایک کو چھوڑ دیں۔ بہرحال دیکھیں نا، یہ جب کچھ نہیں تھا، نہیں ایم پی اے تھا، یہ تو زندگی میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہے، میرے دفتر آیا کرتا تھا، ایک آدھ موقع پہ یہ احتجاجوں میں بھی میرے ساتھ گیا، لیکن یہ جب وزیر اعلیٰ بنا نا تو اچانک مجھ پہ بھی انکشاف ہوا، انہوں نے کہا جی میں تو احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، خود اپنے حلقے میں کارنر میٹنگ کی جرات نہیں کر سکتا تھا 9 مئی کے بعد، اور پھر یہ جو حرکت کی ہے نا، تو وہ میں ایک بات یاد آتی ہے نا کہ جو چھوٹا آدمی ہے نا وہ عہدے سے بڑا آدمی نہیں بنتا ہے، آدمی اپنے ظرف سے بڑا بنتا ہے۔ اس کا حشر جو ہے نا تاریخ کے پنوں میں بزدار کی طرح ہوگا۔ اچھا، وہ جو بزدار تھا نا خان ایک وقت میں، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بڑا اٹھایا کرتی تھی، آج کل کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ ایک بزدار رحمی وزیر اعلیٰ بھی گزرا ہے پی ٹی آئی کا، اور جب یہ نہیں ہوگا اس نشست پہ تو دونوں میں ایک سملیرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی ایسے محسوس ہوتے تھے کہ چیف منسٹر ایسے ہیں جیسے سائلنٹ موڈ پہ وہ موجود ہوتے بھی ہیں اور موجود نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تو سائلنٹ موڈ میں نہیں ہوتے، ہی از ویری ایکٹیو، ویری آرٹیکولیٹ، ایجیٹیٹر، ملنا جلنا صحافیوں سے، ورکر سے، لوگوں سے، وہ تو بزدار اور ان سے میں تو بڑا فرق ہے ایز فار ایز ایکٹیویٹی از کنسرن۔ سر میرا خیال ہے آپ نتائج کو دیکھیں، بزدار نے بھی کوئی نتیجہ نہیں دیا، گورننس کو دیکھیں، یہ بیان بازیوں سے، ڈرامے بازیوں سے۔ ایک بات کی تو آپ خان صاحب داد دیں گے، لیٹس بی ویری فیئر ود عثمان بزدار صاحب بیکاز ہی از ناٹ دیئر، لیٹ می بی این سارٹ آف ایڈوکیٹ، یہ کم از کم بات مانیں گے سارے، ہم مانتے ہیں سارے جرنلسٹ آپس میں بیٹھے ہوں، پوری پی ٹی آئی میں اگر کوئی وہ لوگ تھے جن پہ تنقید ہوتی تھی اور جنہوں نے سوشل میڈیا ٹیمیں نہیں بنائی مخالفین کو گالیاں دینے کے لیے، اپنے مخالفین پہ تبرہ پڑھنے کے لیے، ان پہ ٹرولنگ کرنے کے لیے، ان کو برا بھلا کہنے کے لیے، ان کو ویڈیو کلپ جو
کم از کم یہ بات عثمان بزدار صاحب کی ہم نے بھی تنقید کی، آج تک اس بندے نے کبھی کسی بندے کو نہ ڈس ریسپیکٹ کیے، نہ کسی کو اس نے گالی دی ہے، نہ کسی کو ٹرولنگ کرائی، باقی جو بھی ہزار خامے ہم بھی بتاتے ہیں، یہ داد تو آپ ان کو دینا پڑے گا۔ عثمان بزدار نے کٹسی ہمارے ساؤتھ کے اس کٹسی نہیں، میں یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ والی بات، باقی چیزوں میں تنقید اپنی جگہ۔ دیکھیں نا، جن میں ظرف ہوتا ہے نا وہ اختلاف میں بھی احترام ڈھونڈ لیتے ہیں، بزدار اس حوالے سے بہت بہتر۔ انہوں نے کبھی کسی کوئی صحافی کوئی نہیں کہے گا کہ میرے پیچھے 4 بندے لگا دیے گئے، ہمیں گالیاں دلوائی گئی، ٹرولنگ کروائی گئی، ایون بعد میں بھی اس پہ بہت بے پناہ تنقید ہوتی ہے، آج تک ہوتی ہے، اس نے کبھی مڑ کے جواب نہیں دیا۔ سو بزدار صاحب کو اور افریدی صاحب کا ذرا تھوڑا سا سر جی ایز فار ایز نہیں، یہ میں نے بتا دیا نا، میں نے کہا ظرف میں بزدار اچھا تھا، وہ جناب اختلاف میں بھی احترام ڈھونڈ لیتا تھا، یہاں پہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں، مطلب جس نشیز پہ آپ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پتہ نہیں اس کے جو مشیر ہیں، کچھ لوگ ہیں اس کو مشورے دے رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، اللہ کے بندے حکومت کر رہے ہیں، آپ کی حکومت میں سوئی بھی گرتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان کے سب سے مین جو مشیر ہے وہ تو آپ کو بڑی عزت کے ساتھ پیش ہے، شفیع جان صاحب جو ہیں، شفیع جان مین مشیر نہیں ہے، شفیع جان مجھے پتہ ہے، شفیع جان خود پازیٹیو آدمی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے سوشل میڈیا کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے میرے خلاف کہنا ہوتا ہے، اور میں تو ایک عرض کر دوں نا، پی ٹی آئی آج علی امین خان جو باتیں کر رہے ہیں نا، جو فریاد کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، آج بھی انہوں نے عمران ریاض، شہباز غالہ اور یہ دیگر لوگوں کی بات کی ہے، میں نے اس وقت بھی تمام کو کہا تھا، میں نے کہا یہ سب مجھے تختہ مشق بنا رہے ہیں، آئیں میرے ساتھ ایک آواز ہو جائیں، ورنہ آپ کی سب کی باری آ رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے ٹھکا کے سب کی باریاں۔ تھوڑا سا سر آگے موو کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مین، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج ایک بڑا لیٹر آیا ہے 14 ورلڈ کے کرکٹ جو کیپٹنز ہیں، کھلاڑی ہیں، لیجنڈز ہیں، جن کی آپ ہم سارے لوگ کرکٹ کمنٹری سنتے دیکھتے بڑے ہوئے، سارے 70s 80s کے بڑے نام، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، جس میں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرنز ہیں، اور انہوں نے ان کی اچیومنٹس، کارکردگی، ساری چیزیں ریکال کروائی کہ ان کا ورلڈ کرکٹ پہ کتنا ایک رول ہے، انفلوئنس ہے، کرزما ہے، انہوں نے ساری چیزیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا لیٹر وہ۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دیجیے، اگرچہ آخر پہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہے ڈسکلیمر ٹائپ کہ آپ کے جو لوکل لاز ہیں ہم ان میں وہ نہیں کر رہے قوانین کو، جو خان صاحب پہ کیسز ہیں وٹ ایور، بٹ وی ایکسپیکٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بڑے بڑے نام ہیں، گواسکر صاحب ہیں، کپل دیو ہیں، مائک بریلی، نام لیتے جائیں، ایلن بارڈر ہیں، ڈیوڈ گاور ہیں، این بوتھم نہیں ہے ویسے، حالانکہ خان صاحب اور ان کا تو بڑا کمپٹیشن چلتا تھا، تو دیر از اے لانگ لسٹ آف، کم ہیوز ہیں، اچھا گریگ چیپل، این چیپل جو ان کے ایڈورسری تھے، رائیول سے وٹ ایور، کو لگتا ہے کوئی آپ کو کہ یہ ایشو جو ہے حکومت پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم بنا ہے اب خان صاحب کی جو ہیلتھ ہے، جو آنکھ کا ایشو؟ اچھا، یہ واقعی بڑے نام ہیں، گواسکر ہیں، کپل دیو ہیں، ایلن بارڈر ہیں، گریگ چیپل ہے، آئن چیپل ہے، مائک بریلی بہت بڑا کیپٹن، یہ ہیں بڑے نام، اور یہ چونکہ میں اس زمانے میں کرکٹ دیکھا کرتا تھا تو یہ سب میں بھی اسی ایج کا، اسی ایج گروپ کے ہم سارے۔ تو میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں یہ آج جو محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے نا، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی اس کو سیاسی ایشو بنا رہی ہے، میرے خیال میں حکومت بھی پتہ نہیں، یا تو یہ ہیمک ہیں یا پھر یہ بھی اس کو ایشو بنا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ خان کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو آپ ان کی تسلی کی، ان کے معالجین بھجوا دینا، کیوں اس کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ ویری ٹرو۔ آپ نے ایک ایسا کام کیا جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ کے ہیومن رائٹس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی سینسیٹائز ہوئی ہے، آخر فائدہ کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ یہ کام کر دیتے تو یہ سارے یہ درنے یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور آج ٹھیک ہے، میں خود آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ رپورٹ جو ہے وہ تسلی بخش ہے، تو لہٰذا جب حالات بھی آپ کے رپورٹ بھی پازیٹیو، لیکن حکومت کی کسی بات پہ لوگ نہیں ٹرسٹ کرتے، بیکاز دے لیک کانفیڈنس آف دا پیپل، یہ ہر حکومت کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے۔ دوسرا آپ سمجھتے نہیں کہ جب خفیہ طریقے سے آپ پیمز لے کے جائیں گے رات کے اندھیرے میں، پھر 2 دن بعد رپورٹر لیک کرے گا، تو آپ کو پہلے دن ہی پریس ریلیز دینی چاہیے تھی کہ خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، ہم لے کر گئے، ٹرانسپیرنسی از مسنگ۔ لوگوں کو یہ لگا ہے جب وہ چھپانے لگ جائیں گے کہ مطلب ایک ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ، ہی از اے بگ لیڈر، ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ہیں اتنے بڑے، 14 مطلب اتنے بڑے لوگوں کا لیٹر لکھ رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے، اٹس ویری بگ ہیوج چارج شیٹ اگر دیکھا جائے، تو یہ ساری چیزیں کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ تو محسن نقوی صاحب نے یہ کیا، اس سوال کا جواب ان کو دینا چاہیے، اس کو سیکریٹلی کیوں رکھا ہے انہوں نے اس بات کو؟ کوئی فائدہ ان کو ہوا تھا؟ یہ دیکھیں ابھی آپ
کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے یا وکیل کے پاس جانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا فار دیٹ میٹر آپ نے کار میکینک کے پاس جانا ہے, آپ اس کے پاس جائیں گے نا جو آپ کا من کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ بالفرض ہم یوں کر لیتے ہیں کہ آپ کو کسی وجہ سے جیل میں رکھا گیا, آپ نے جس وکیل کو کرنا ہے آپ اسی وکیل کو کریں گے جیل سے بھی. ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ جی گاڑی ٹھیک کرائیں فلاں سے کروائیں, اب آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس آپ کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا ہے, تو کس جیل کا قانون خود کہتا ہے پاکستان پریزن رول 1978 کے تحت کہ یہ فیسلٹی اس شخص کو دی جائے گی, بنیادی حق ہے. آخر آپ کیوں انسسٹ کر رہے ہیں نہیں اس سے نہیں اس سے ہوگا. ایون بھٹو صاحب نے ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب جو ڈینٹسٹ تھے وہ ان کو انہوں نے بلوایا تھا کہ ان کو آئے وہ, کیونکہ میرا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کو, واٹ اے مین ہی واز ظفر نیازی صاحب, خیر وہ ایک اور کہانی ہے. ایون بھٹو صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میرا جو ڈینٹسٹ ہے جس سے میں اپنا ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں ان کو بلایا جائے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاور کا ایک نشہ ہے, کلاؤٹ ہے کہ اب ہم ہماری مرضی ہے, ملنے دیں نہ ملنے دیں, علاج کروائیں نہ کروائیں, ڈاکٹروں کو بھیجیں نہ بھیجیں, یہ پاور کی انٹاکسیکیشن ہے جو مطلب موجودہ حکمرانوں پر ذہن پہ چڑھ گئی ہے کہ وی کین گیٹ اوے ود مرڈر ود اسماعیل, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارا. اینڈ دے ہیو لینڈڈ ان سچ ہیوج امبیرسمنٹ کہ 14 اتنے بڑے کھلاڑیوں نے جن کی دنیا میں نام ہے, پاکستانی عزت کا پوری دنیا کرتی ہے, انہوں نے ایک چارج شیٹ آپ کے خلاف جاری کی ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ صرف یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, میں آپ کو 20 فیصلوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ حکومت اور ان کے ہیں اور اس کے سر پیر کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے. طاقت ہے اس کے پیچھے, وزڈم نہیں ہے اس کے پیچھے, وہ ٹھیک ہے لیکن ایروگینس آف پاور, یہ آپ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ ایروگینس آف پاور ہے, لیکن اس سے قوم کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے, آپ کی سلامتی بھی جو ہے کیئر نہیں, اگر وہ کیئر نہیں کرتے ہیں. نہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں دیکھیں میں حیران ہوں, ابھی جو یہ دھرنا تھا کوئی 30 لوگ زیادہ سے زیادہ نہیں تھے, انہوں نے پوری ریڈ زون بلاک کر دی تھی خود. میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا, میں جب جا رہا تھا اپنے لاج پہ تو وہ میرے 7 سال کا بچہ تھا کہ جی آپ نہیں جا سکتے ہیں, تو میں نے ادھر پھر سین بنا دیا, میں نے کہا چلے پھر ادھر سے گرفتار کرو. بیٹا میرا رونے لگا, اور اس کے بعد جناب علی پولیس کے SSPs آ گئے. میں نے کہا یہ کیا بدماشی ہے آپ لوگوں کی, یہ افسران نے کہا. میں نے کہا لعنت بھی جو ایسے افسروں پہ جو آپ کو اپنے گھر جانے سے آپ لوگوں کو روک رہے. یہ تعزیرات پاکستان کی 341 کے تحت جرم ہے. میں پہلے قانونی کارروائی کرنا چاہتا تھا, لیکن دلال چودھری صاحب جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کر گئے, ان کی مہربانی بھی تھی. تو بہرحال میں نے وہ پھر. اچھا مروت صاحب, تھوڑا وقت کی کمی ہے تو ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ محسن نقوی کا فیلڈ مارشل سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے درخواست کرنا یا کوئی رابطہ کرنا, اس کا انکشاف کیا ہے علی امین صاحب نے؟ نہیں, وہ درخواست کا نہیں بولا ہے, اس نے کہا وہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. کیا کردار؟ دیکھیے وہ جو بات کرنا چاہتے تھے شاید صحیح پیرائے میں نہ کر سکے. اچھا, محسن نقوی صاحب نے یہ کردار ضرور ادا کیا ہے کہ PTI میں جب کوئی لوگ اٹھائے جاتے تھے, جب ادھر اسلام آباد پنجاب میں گرفتاریاں ہوتی تھی یا خان سے ملاقاتیں ہوتی تھی یا کچھ تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ فیور ہونا تھا, تو علی امین خان کے پاس ساری پارٹی جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی کہ جناب آپ سردار صاحب کریں. سردار صاحب کی علی امین خان جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو کہتے تھے, اور تقریباً 99% یہ اکموڈیٹ کرتے تھے. 2 واقعات جو ہوئے, جب یہ 25, 26 اور 24 کو جو ڈائیلاگ ہوا, اور اس سے پہلے 3 اکتوبر کو, میں اس کا گواہ ہوں. 2024 کی بات کریں, 2024, تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا, نمائندگی کر رہے تھے حکومت کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی, تو اس میں انہوں نے طیارہ دیا, بیرسٹر گور کو لے گئے, بیرسٹر سیف کو لے گئے, اٹک اپنا طیارہ دیا محسن نقوی نے. یہ پھر رات 9 بجے بیرسٹر گور کو رسائی دی خان کے سیل تک, اور اس کی کوشش یہ تھی, انہوں نے کہا 7 دن تک آپ ادھر سنجانی میں ٹھہر جائے, تو اگر خان رہا نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ بھی چوکائیں. ہی واز ویری سیریس کہ اس میں, اور اس میں اس کی جو کوششیں تھی وہ نیگیٹو نہیں تھی. یعنی میں کیوں نیگیٹو نہیں تھی, پر وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے, ختم ہو جائے یہ مسئلہ, لیکن یہ اپنے تئیں اس کی والنٹری کوئی کوشش نہیں ہو سکتی ہے کہ جس طرح علی امین خان یہ بتانا چاہتے تھے, لیکن کچھ میرا خیال ہے کہ یہ بیان اس وقت پہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ اس کی ٹرالنگ شروع کی. علی امین صاحب کا اس وقت آنا, جب وہ چیف منسٹر صاحب کو لگا ہوگا یا سہیل افریدی صاحب کو کہ میرا شو تھا, ہمارا تھا, علی امین گنڈا پور صاحب پچھلے 6 مہینے سے سین سے غائب تھے,
آپ کے آل آف سڈن سارا شو تو وہ اسٹیل کر گئے, خبریں تو ان سے بنی ہیں, انٹرویوز تو ان کے ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا تو ان سے بھرا ہوا ہے. سہیل افریدی صاحب, نو آفینسز ٹو ہم, وہ تو نظر ہی کہیں پہ نہیں آ رہے. علی امین گنڈاپور صاحب ان کا کمبل چوری کرنے آئے تھے, یہ سہیل افریدی صاحب کا میلہ میں لوٹ لوں. علی امین وزیر رہے, ایم پی اے رہے, ایم این اے رہے, فیڈرل منسٹر رہے, وزیر اعلیٰ رہے. یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے یہ تو کبھی کونسلر بھی نہیں رہے, فرسٹ ٹائم. علی امین ایک بڑی قداور شخصیت ہے, وہ وزیر اعلیٰ رہے یا نہ رہے, جب بھی کوئی کراؤڈ یا کوئی میڈیا جائے گا تو سب سے پہلا مائک اس کے آگے جائے گا. مطلب وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کمبل چوری کر گئے ہیں جو میلے پہ یہاں پہ ہوا, وہی والی بات ہے. میلہ تو وہ شاید یہ بھی بات ہوگی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کی صحت کے حوالے سے اب جو ہے وہ عالمی کرکٹ کے بڑے بڑے ناموں نے بھی جو ہے ایک خط لکھ ڈالا ہے. سنیل گواسکر, کپل دیو, گریگ چیپل سمیت 14 عالمی کپتانوں کی عمران خان کے لیے اپیل ہے, اور اپیل حکومت سے یہ کی گئی ہے کہ ان کو طبی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. اس حوالے سے ایک خط جو ہے, ایک مشترکہ خط جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے. جبکہ دوسری طرف محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ بڑی اہم پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے جو ہے وہ اس میں علیمہ خان کو پی ٹی آئی کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیا. انہوں نے کہا وہی عمران خان کی علاج میں جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی, ان کو اس چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو اس چیز کی دھمکی بھی دی ہے کہ جو احتجاج جاری ہے اس کو ختم کریں, جو راستے بند ہیں ان کو کھولا جائے, اور یہ روش جو ہے اس کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے وہ کس کروٹ جا کر بیٹھتا ہے. کیا خان صاحب کو کسی پرائیویٹ ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے, کیا ان کے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسس دی جاتی ہے, اور یہی کیونکہ اس وقت ڈیمانڈز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور عمران خان کی بہنوں کی جانب سے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.